अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम हाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के ज़ाविया नज़र से अपने अहद की पहचान और असली तकाज़े क्या हैं उसके ऊपर हम गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इसमें हमें सही फ़हम से नवाज दे और इसमें जो हमारे लिए अमली इक़दामात हैं वो इक़दामात उठाने की हमें जुर्रत अता फरमा दे। इसमें मामला ये है कि चूँकि हम अपने अहद को पहचान नहीं पाते, इसके मुताबिक उसके जो तकाज़े हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके सामने जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम डिप्लॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नाकामी इसका नतीजा होती है। आज की इंतहाई अहम मजलिस के लिए चंद मारूज़ात आपके सामने मैं पेश करूंगा कि अर्ज़ो समा में रोज़ाना अनगिनत गैर मामूली और संगीन वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन अहले इल्म जानते हैं कि कदीम और पेचीदा तरीन कारखाने कुदरत में हादसात और इत्तफ़ाक़ात का शाइबा भी नहीं हो सकता। कोई सितारे बन रहे हैं, कोई टूट रहे हैं, दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आसमानों में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कोई हादसा नहीं है, क्योंकि ना हमारा रब हादसाती है और ना ही असबाब व अलल की दुनिया में इत्तफ़ाक़ात का गुज़र होता है। There are no accidents or coincidences in the world of cause and effect। दुनिया भर में आज अजीब, बेहंगम और खौफनाक वाक़यात का तसलसल तो है, मगर मावराए सच्चाई के अहद में इन वाक़यात की वाज़ेह समत, हदफ और नक्शा मुतय्यन करना इंतहाई दुश्वार है। आज के दौर को वेस्ट के अंदर पोस्ट ट्रुथ एरा कहते हैं कि आज के दौर में सच्चाई की कोई वक़्त नहीं रह गई। बहुत सा लिटरेचर है जो इसके ऊपर हमें मिलता है, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे वाज़े की हैं। हर रोज़ फेक न्यूज़ आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो ये पोस्ट ट्रुथ एरा है, इसमें सच्चाई की कोई जगह नहीं है। ये वेस्टर्न जो माइंड सेट है वो इसके बारे में ये सोचता है। लेकिन दूसरी साइड पे बेस्ते नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी नौ इंसानी की फलाह और रहनुमाई का आलम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पुर्द है। उम्मत मुहम्मदिया के ज़िम्मे है कि पूरी इंसानियत को फलाह और रहनुमाई का रास्ता हमने दिखाना है। ये ज़िम्मेदारी है इस उम्मत की, किसी और के पास ये आलम नहीं है। अभी अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तुम हो ए मुसलमानों वो बेहतरीन उम्मत जिसे बर्पा किया गया है इंसानों की रहनुमाई के लिए। हुक्म देते हो तुम अच्छे कामों का और मना करते हो बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर। हमारे अहद में खैर उम्मत की फ़िक्री ज़बू हाली, अमली बेहिसी और इस्लामी ममालिक में बढ़ती आगो खून की होली से वाज़े होता है कि उम्मत मरहूमा मनसब राहबरी से माजूल होकर राह तनज़्ज़ुली पर गामज़न है। और इसका नक्शा हमारे सामने ऐसा खुला हुआ है कि हम पूरे आलम के अंदर देखते हैं मसल की फ़िरके, ग्रोही तासुब, फ़िक्री इंतशार, सारा ज़ोर, सारी तवानाइयाँ इसी काम में लगी हुई हैं। हालांकि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, कलाम अल्लाह एक है। ये कैसे मुमकिन है कि हम उसी कलामुल्लाह की ऐन मुखालफत के अंदर, मसल की फ़िरकों के अंदर, ग्रोही तासुब के अंदर और फ़िक्री इंतशार में मुब्तला हो जाएं। इसी का नतीजा ये है कि पूरे मुसलमानों के इलाकों में फ़लस्तीन से लेकर इराक़, शाम, म्यांमार, पाकिस्तान, हर जगह, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, हर जगह के ऊपर तबाही और बर्बादी हमें नज़र आती है। खैर उम्मत ने कुल बनी नौ इंसान के लिए जिंदा और आफाकी मिसाल बनना था, लेकिन असली कारकर्दगी बिल्कुल मुतज़ाद है। कुरान और सुन्नत अलबत्ता मोमिनों को कभी मायूस नहीं करते, बल्कि ता क़यामत हर दौर में जामे राहबरी करते हैं। आपके सामने इस्लाम के दो एटमी पावर सेंटर्स मैं वाज़े करूँ, कुरान आली शान और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एटमी पावर सेंटर्स होने के बावजूद हमारे मामलात क्या हैं, इसमें हमें बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है। गंभीर असरी तकाज़ों पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में गहरा फ़िक्र व तदब्बर करना नागुज़ीर है, 3 मकासद के लिए। नंबर 1, हमारा फ़िक्री क़िबला दुरुस्त हो जाए। दूसरा,
حقیقی منزل مقصود بے نقاب ہو، اور نمبر 3 خیر امت اپنے عالی مقام پر بحال ہو جائے۔ یہ 3 بڑے مقاصد ہیں کہ ہمارا فکری قبلہ ہی درست ہو جائے۔ حقیقی جب قبلہ درست ہوگا تو منزل مقصود بے نقاب ہو جائے گی، اور پھر خیر امت اپنے عالی مقام پر بحال ہو جائے گی، کیونکہ خیر امت اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گی۔ اور جیسے کہ یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ کلام اللہ سے تدبر ہو، اور پھر وہی جو انتشار ہے وہ سارے کا سارا ایک لائٹ کے اندر، جب قبلہ سیدھا ہو جائے گا تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، خیر امت اپنے عالی مقام پر بحال ہو جائے گی۔ اور اللہ یہی فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے عہد کے کچھ نہایت عجیب و غریب حقائق ہیں، لگتا تو ایسے یہ بڑے بے ہنگم قسم کے ہیں، لیکن آگے ہم دیکھیں گے ان کی باقاعدہ ترتیب اور نظم۔ ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو ساری دولت ہے وہ 1% لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی دولت اکٹھی ہو چکی ہے، جو 99% دولت ہے۔ تو 99% دولت 1% لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو چکی ہے۔ عالم یہ ہے کہ 26 امیر ترین افراد کے پاس آدھی عالمی آبادی کے برابر دولت اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے عہد کی حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے، اور عجیب و غریب حقیقت ہے، کہ ہر روز 1 ارب لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ 1/3 تہائی جو دنیا کا کھانا ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ عجیب معاملات ہیں، جبکہ پاورٹی از اے ویپن آف میس ڈسٹریکشن۔ ایک سائڈ پہ آپ کو جنگوں کے اندر اخراجات بہت ہی زیادہ نظر آتے ہیں، کہ جو 2012 میں $1735 بلین لگتے تھے وہ $1822 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ غربت کو ختم کرنا ہے تو انتہائی 8 سے 10% صرف اس اماؤنٹ کے اگر غربت ختم کرنے پہ لگ جائیں تو دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا کا جو قرضہ ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ $152 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، اور یہ 2016 کے فگرز ہیں۔ اس کے بعد سود در سود کے ساتھ کیا معاملات بنے ہیں وہ اندازے سے باہر ہیں۔ 9/11 ہوتا ہے تو اس کے بعد مسلم علاقے قتل گاہوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ پہ قتل و غارت اور تباہی اور بربادی کی نئی نئی داستانیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ افغانستان کی یہاں مثال ہے کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اوپر 25 ٹن کا ایسا بم گرایا گیا کہ اس کا نام و نشانی ختم ہو گیا۔ 9/11 کے بعد 40 لاکھ سے زیادہ، یہ بہت ہی کنزرویٹو فگر ہے، 40 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جنگی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگوں کو جو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے ان کی تعداد 7 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ اتنا غیر معمولی فگر ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ آبادی، اس میں نہ بچوں کے اوپر کوئی ترس کھایا جا رہا ہے، نہ عورتوں کے اوپر، نہ بوڑھوں کے اوپر، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکا جا رہا ہے، اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ یہ فگر آپ کے سامنے ہے، 70.8 ملین لوگ ہیں جن کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، اور یہ اس سال کے شروع میں 2018 کی یہ رپورٹ ہے۔ فلسطین جو ایک زبردست علاقہ تھا، ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک محبوب ترین علاقہ کہ بیت المقدس ہے وہاں پہ، تو یہ سبز لیفٹ موسٹ جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، وہاں پہ فلسطین گرین میں نظر آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ 1946 کے بعد آہستہ آہستہ یہ کھاتے چلے گئے، اور اب یہ ہے کہ دنیا کے نقشے کے اوپر فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسرائیل بن چکا ہے۔ اور وہاں پہ جو لوگوں کے حالات ہیں، کیسے دن اور رات ہوتی ہے، پانی تک ان کو میسر نہیں ہے، اور اتنے ظلم اور ستم کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل، وہی جگہ آہستہ آہستہ جہاں پہ انہوں نے قبضہ کرتے کرتے پہنچ چکے ہیں، اس کو کیپٹل ڈکلیئر کر دیے گئے۔ ابھی دنیا کی بہت ساری ایمبیسیاں وہاں پہ شفٹ ہو رہی ہیں، اور جو فلسطینیوں کے دن اور رات ہیں وہ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں محبت، رحم دلی اور باہمی تعاون کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے سارے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے، اور پھر سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
लेकिन ये बात है सिर्फ ईमान वालों के लिए। अगर हम भी ईमान वाले हैं तो हमें भी रात की नींद हमारी भी उड़ सकती है। अगर ईमान वाले नहीं हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे अहद के अजीबोगरीब जो हक़ाइक़ हैं उसके अंदर ये भी है, कभी पाकिस्तान को धमकियाँ लगती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट, जिसके अंदर कहा गया मिलिटेंट सेफ हेवन्स इन पाकिस्तान थ्रेट टू नेबर्स। ये 2019 जनवरी की रिपोर्ट है। कभी ऊपर कभी नीचे मामला चल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इनका आपस में कोई ताल्लुक भी है या बेहंगम सी चीज़ें हैं? सऊदी अरब के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे गैर मामूली तब्दीली आ रही है। 2030 एक विजन है जिसके अंदर अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं। लोगों का इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के खाते में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे ताश खाने खुल गए हैं, सट्टेबाजियाँ हो रही हैं, औरतों को मैराथन में दौड़ाया जा रहा है, साइकिलिंग हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं। मदीना तैयबा में अरब फैशन वीक करवा दिया गया है, और अभी अगले हफ्ते के अंदर जद्दा वर्ल्ड फेस्टिवल होने जा रहा है 18 जुलाई को, जिसमें बहुत बड़े बड़े फनकार आएंगे और म्यूज़िक होगा, और ये मक्का से 100 किलोमीटर के फासले के अंदर है। आसार नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे अंबिया की लड़ी के अंदर न सिर्फ आखिरी नबी हैं बल्कि एक लिविंग प्रॉफिट हैं। उनके निशानात पूरे अरब के अंदर बिखरे पड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे निशानात मिटते चले गए हैं। बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, वहाँ पे मिटाते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इनमें नज़म नज़र आएगा। फिर सऊदी अरब में धमाकों का, मदीना में धमाकों का सिलसिला 2016 में हमने देखा, 3 जगहों पे हुआ, और रोज़ हम सुन रहे हैं कि मिसाइल मारे जा रहे हैं यमन से, कभी वो रियाद में गिरते हैं, कभी मक्का के पास गिरते हैं। ये 2017 की रिपोर्ट है कि 100 से ज़्यादा यमन से जो लॉन्च हुए थे मिसाइल, उनको इंटरसेप्ट किया गया है। ये हो क्या रहा है? ऐसे नावल हैं, काउंटडाउन टू मक्का, इस तरह के नावल हैं कि जिसके अंदर अजीब व गरीब किस्म के जो स्टोरी लाइन है वो आउट की जाती है। 7D होलोग्राम, ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हकीकत बन रही हैं जो कि हकीकत नहीं हैं। जैसे कि एक जगह पे बंदा मौजूद है, वो कई जगहों पे नज़र आना शुरू हो जाता है, और इतना रियल टाइप होता है कि आपको लगता है बिल्कुल सामने वो बैठा हुआ है। और वो दिन शायद थोड़ा दूर नहीं रह गया कि जब हमें स्काई होलोग्राम से कोई ऐसा शख्स उतरता हुआ दिखा दिया जाएगा और हमें बता दिया जाएगा कि मसीह आसमान से नीचे उतर चुके हैं। इंसानी वकार और इखलाकी इक़दार का अजीम दिवालिया है। इस एरा को डिजिटल एनस्लेवमेंट का एरा कहा जाता है, और डिजिटल डीह्यूमनाइजेशन हो रही है, जिसके अंदर इंसान नहीं रहे, मशीन बन चुके हैं। एक मोबाइल फ़ोन उनको किधर से किधर ले जाता है। मिस्र के अंदर एक पूरे का पूरा इनकलाब, जिसको इनकलाब कहा जाता है, वो फेसबुक से जनरेट किया गया था। हिप्नोटिक मैड रश टू कंज्यूमरिज्म है, एक ऐसा फैशन है जो कहीं से चलता है, उसके पीछे अंधाधुंध सारे भागना शुरू हो जाते हैं। ये हमें नज़र आ रहा है। हम अपनी शॉपिंग लिस्ट को देखें तो 10 साल पीछे क्या थी और आज हमारी क्या है। ज़िंदगियाँ अजीब व गरीब हो चुकी हैं, एक अजीब नफ्सा नफ्सी की दौड़ लगी हुई है। टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटिंग हो रही है। 2020 में उनका ये प्लान है कि एक छोटी सी चिप जो कि इंसान सोच सकता है, वो 10 मिलियन बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड, ऐसा शाहकार अल्लाह ने बनाया है कि इंसान की एवरेज कैलकुलेशंस पर सेकंड है 10 मिलियन बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। इनकी चाहत ये है, और ये बन भी चुकी है, $1000 की एक छोटी सी चिप होगी जो इतनी ही कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकेगी, और 2045 में ये बात यहाँ पे पहुँच जाएगी। पूरी इंसानियत जो पूरे अर्ज़ के ऊपर है, उसकी जो पावर है वो एक छोटी सी चिप में आ जाएगी, और $1000 की वो होगी। आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? अजीब व गरीब किस्म के रोबोट्स और बहुत अजीब व गरीब मकासद के लिए चीज़ें खड़ी की जा रही हैं। ये एक बहुत ही दहला देने वाला ये यहाँ पे ग्राफ आपको मैंने दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। 2000 से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आज 30 ममालिक के अंदर मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी ये लीगल हो चुका है।
اور یہ سارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں باقی جو دنیا رہے گی وہاں پہ بھی ہم اس کو پھیلائیں گے. سچ جھوٹ حلال حرام اور اچھائی برائی کے پیمانے زیر زبر ہو رہے. ڈومسڈے کلاک، یہ ایٹمی سائنسدانوں کی ٹیم ہر سال نیوکلیائی، ماحولیاتی، تکنیکی اور عالمی اعداد و شمار کے تخمینے سے ایک کلاک تیار کرتی ہے کہ دنیا تباہی کے کتنا نزدیک پہنچ چکی ہے. یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ باقاعدہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جو مین ہیٹن پروجیکٹ، جس کے اندر ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر گرایا گیا تھا، یہ وہ ٹیم ہے جو 1947 سے لے کر آج تک ہر سال یہ ڈومسڈے کلاک پوری دنیا کے اندر نشر کرتی ہے. ان کے مطابق 2018 میں دنیا تباہی کے نزدیک ترین جگہ پہ پہنچ چکی تھی اور 2019 میں بھی انہوں نے اس کو اسی جگہ پہ 2 minutes to midnight کہا ہے، یعنی تباہی کے انتہائی نزدیک. ہم اپنے عقائد کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سجدے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، اور کبھی دولت کو سجدہ ہو رہا ہے. دولت خدا بنی ہوئی ہے کئی لوگوں کے لیے، اور اس طرح کی مساجد کچھ ہیں جن کو گے ماسکس کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ایسی چل رہی ہیں جہاں پہ عورت امامت کرتی ہے اور پیچھے مرد اور عورت مکس ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کس قسم کا اسلام ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرب دنیا میں پہلے ہندو مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور بڑی خوشخبریاں لوگوں نے ایک دوسرے کو دی ہیں، اور اس میں عرب آپ کو دیکھیں، آپ نظر آئیں گے کہ ان کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، نعرے کر. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ایک ہی گھر کے اندر باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، سارے لوگ مختلف رستوں کے اوپر چل رہے ہیں. اندھا دھند لوگوں کا جمع غفیر بڑی خوشی اور خرمستی سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلا ہوا نظر آتا ہے، ایسے جیسے کہ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ حدود اللہ کو ہم نے پامال کرنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو ہم نے توڑنا ہے. اور یہ دوزخ کا رستہ ہے جس کے اندر وہ بہت تیزی کے ساتھ سارے لوگ جا رہے ہیں، اور جنت کی جستجو والے بہت تھوڑے معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. خاص طور پہ شادی بیاہ کے اندر اور اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں بہت سارے چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں. کیا یہ سب اتفاقات اور حادثات کا نتیجہ ہے؟ نتھنگ از ایکسیڈنٹل. نہ ہمارا رب حادثاتی ہے اور نہ ہی اسباب و علل کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کیا؟ 3 اہم ترین سوالات آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1، کیا کل انسانیت حقیقی رہنمائی سے محروم ہو گئی ہے اور اپنی توانائیاں غلط میدان عمل میں ضائع کر رہی ہے؟ دوسرا سوال، کیا نام نہاد ترقی و کمال کے دور میں خیر امت اس کرۂ ارض پر اپنا قیادانہ کردار ادا کرنے سے عاجز آ گئی ہے؟ نمبر 3، کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.5 ارب سے زائد جانثاران کسی مخصوص فکری محاذ جنگ سے صرف نظر کر رہے ہیں اور احساس زیاں سے بھی آری ہیں؟ یہ 3 سوالات آپ کے سامنے ہیں. آئیے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ان سے کہیے، کیا خبر دے دیں ہم تمہیں ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے؟ وہ کہ ضائع ہوگی ان کی جد و جہد دنیاوی زندگی کے کاموں میں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. بہت ہی بڑا کوسچن مارک ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں. نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. ایک ہی کام تو کرنے آئے تھے، اگر اس میں بھی ناکام ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو تہجد کے اندر اللہ جگاتا ہے اور وہ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہوتی ہے. بہت تھوڑے قدم ہیں جو مسجدوں کی طرف اٹھتے ہیں. بازاروں میں ایک رش ہے. دنیا سب کچھ بنی ہوئی ہے، دنیا کے لیے 24 گھنٹے میں ڈبل شفٹوں میں بھی کام ہو رہا ہے اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. درمیان میں کچھ نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے. 2 ہی رستے ہیں. اللہ کا اٹل اور دائمی فیصلہ آپ کے سامنے ہے. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں،
اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو اور اس تعلیم کو جو نازل کی گئی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیکم من ربکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی ہے اگر وہ تعلیم ہم نے نافذ نہیں کی تو پہلی امتوں کی طرح مسلمان بھی اگر قرآن کو نافذ نہیں کریں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور یہی نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بلا شبہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن عالی شان کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سوں کو زوال دے دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق تدبر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہمیں جوڑنا پڑے، یہی کامیابی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی تھیوری آف آپٹیمائزیشن کا تھوڑا سا جز پیش کروں گا۔ یہ نظریہ کمال ہے اور یہ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے بہت ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اہم ترین مفروضے یہ ہیں کہ بنی نوع انسان 3 مختلف مادی ادوار سے گزر رہا ہے، ہر ایک کی الگ پہچان ہے، پہلا دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا۔ ہر دور میں مادی ترقی کے الگ الگ معیار ہیں، ہر دور کے اپنے منفرد تقاضے ہیں اور اپنی اپنی حکمت عملیاں ہیں، ہر ایک کا چیلنج مختلف ہے۔ ہماری پچھلی نسل کو اور چیلنجز تھے، آج کی نسل کو اور چیلنجز ہیں۔ پچھلیوں کی اسٹریٹجیز کچھ اور تھیں، اس نسل کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ ہر دور میں ترقی و کامیابی کے نسخے اور ہتھیار بھی الگ الگ ہیں۔ اگلے دور میں پچھلے دور کی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا استعمال یقینی ناکامی کا باعث ہوگا۔ محاذ جنگ سے گھر گھریستی تک، کاروبار زندگی سے کاروبار حکومت تک اور زراعت سے لے کر صنعت و حرفت تک یہی قانون نافذ ہے کہ اگلے دور میں پچھلے دور کی حکمت عملی اور ہتھیاروں کا استعمال یقینی ناکامی کا باعث ہوگا۔ یہ 3 اعراض کون سے ہیں؟ یہ پہلا عہد ابتدا، دوسرا عہد پیشہ وراں، تیسرا عہد انتہا۔ ہم کس دور کے اندر ہیں؟ ایرا آف جنرلائزیشن، جس میں ہر چیز پریمیٹیو تھی، بیسک تھی، سمپل لیول کے اوپر تھی، زراعت سے لے کر جنگ اور جدل ہر چیز سمپل تھا۔ دوسرا دور جس میں کمپیوٹر آ گئے، یہ وہ دور ہے جس میں کمپیوٹر نے نفوذ کیا ہر پروفیشن کے اندر، ہر جگہ پہ، اور لوگ اسپیشلسٹ بن گئے اور سپر اسپیشلائزیشنز آنا شروع ہو گئی۔ یہ دوسرا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور میں کسی کا نام اشفاق احمد BA تھا تو وہ اپنے گھر کے باہر پہ لکھتا تھا اشفاق احمد BA۔ اگلے دور میں MBBS بھی گم ہو گئے، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی، سارے کے سارے ان کی جگہیں اسپیشلائزیشن، سپر اسپیشلائزیشن سٹارٹ ہو گئی۔ یہ دوسرا دور ہے، ہر چیز مختلف ہوگی۔ تیسرے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آ جانا، اس میں بگ ڈیٹا کو جس طریقے سے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اس بگ ڈیٹا کی مینوپولیشن کے ساتھ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ہر چیز، ہمارے نظریات تک کو چینج کرنا بھی ممکن آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیں کہ جیسے کہ یہ اوپر والی تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ پرانی جنگوں میں بھالے اور تیر استعمال ہوتے تھے، دوسری میں بندوقیں آ گئی، اور ابھی ہم 5th جنریشن وار کی بات سنتے ہیں، ہائبرڈ وار کی سنتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلی قوم اگر کوئی آج آ جائے 5th جنریشن وار کے اندر، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ 1857 کے اندر بھی ہم نے حالات دیکھ لیے، ایک سائڈ پہ تلواریں تھیں اور دوسری سائڈ پہ بندوقیں تھیں، تو معاملات کیا ہوئے؟ آج ہم ایرا آف آپٹیمائزیشن کے اندر ہیں، ایرا آف اسپیشلائزیشن بھی لگ چکا ہے۔ اس میں ہر ایک صلاحیت، ہر ایک چیز کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو ناکامی مقدر ہوگی۔ تو عصر حاضر کو سمجھنے کے لیے ناگزیر انتہائی اہم پیمانہ کیا ہے؟ وہ مارکہ خیر و شر کا فکری زاویہ ہے۔ یہ اگر فکری زاویہ ہمارا مارکہ خیر و شر کے مطابق نہیں ہے تو آج کے دور کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں۔ مارکہ خیر و شر یا مارکہ حق و باطل کا آغاز عین اس لمحے ہوا جب اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے شیطان کو روز قیامت تک کے لیے مہلت اور طاقت عطا فرما دی اور وعدہ فرمایا کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ You cannot connect the dots unless you have them۔ ہم آج ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک بگر ویو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بگ پکچر جس کے ساتھ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔
اور ایسا کیوں نہ ہو؟ چونکہ قرآن عالیشان آفاقی و ابدی شاہکار ہے، اس کے قاری کی نگاہ بھی عالمگیری ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ تو کلائم کر سکتا ہوں، چھوٹی سی یہ مارگلا ہلز مجھ سے کراس نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب قرآن میں پڑھتا ہوں وہ آفاقی اور ابدی شاہکار ہے تو یہ کیسے ممکن ہے میری نگاہ عالمگیری نہ ہو؟ تھوڑے سے چھوٹے سے مسلک کے کسی ایک ڈبے کے اندر میں بند ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن عالیشان آفاقی اور ابدی شاہکار ہے۔ اس کے قاری کی نگاہ بھی یونیورسل ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، زاویہ فکر و نظر کی تبدیلی ہی اصل تبدیلی ہے۔ لوگ حکومتوں کی تبدیلیاں، ادھر سے ادھر کی تبدیلیوں کو تبدیلی کہتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی زاویہ فکر و نظر کی تبدیلی ہے، جس سے عمل بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس چیز کی آپ کو فکر ہوگی، ذکر بھی اس کا ہوگا، اور جس کا ذکر ہوگا وہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے گی، وہ مجسم ہو جائے گی چیز۔ میری جو سوچ ہے، مجھے اگر کسی دنیا کی چیز، کسی پلاٹ کی یا کسی ایک عہدے کی فکر ہے تو وہ اسی کا میں ذکر کروں گا، دن اور رات اسی کی میں فکر میں رہوں گا، ذکر میں رہوں گا، اور اسی کے سلسلے میں عمل کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جس چیز کا فکر ہوگا اسی کا ذکر ہوگا، جس کا ذکر ہوگا وہ عمل میں ڈھل جائے گی۔ یہ سیدھا سیدھا ایک فارمولہ ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، زاویہ فکر و نظر کی تبدیلی ہی اصل تبدیلی ہے، باقی سب تبدیلیاں عارضی ہیں اور سراب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دین اسلام کوئی بوفے ڈنر نہیں ہے کہ جہاں جس کی جو مرضی ہے وہ لے لے۔ ہم نے اس کو بوفے ڈنر سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیز مجھے ڈاکٹر نے منع کی، یہ نہیں لوں گا، اور فلانا نہیں ہے، فلانا اس طریقے سے۔ دین اسلام کوئی بوفے ڈنر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاصل آیت، اس آیت کے 3 بڑے اجزاء آپ کے سامنے کہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایمان والوں کو کامل اسلام پر چلنے پر مزاحم اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا نام شیطان ہے، اور وہ مومنین کا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2، بلکہ اس سے پہلے حزب اللہ ہے دنیا میں اور حزب الشیطان۔ دنیا 2 ہی حصوں میں تقسیم ہے، کوئی تیسرا اس میں جز نہیں ہے۔ اور حزب الشیطان کون ہے؟ جن کے سب سے بڑے شیطان نے کہا تھا اللہ کو ایک چیلنج کی صورت میں، اس نے جرأت کی اللہ کے سامنے، اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا سو قسم ہے تیری عزت کی ہے اللہ، میں بہکا کر رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی عطا ہوگی تو لوگ بچ پائیں گے، ورنہ اس نے قسم کھائی ہے، اور وہ قسم اپنی آج ہم دیکھیں گے حالات و واقعات وہ سچی کر کے دکھا رہا ہے۔ تو حزب الشیطان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور حزب اللہ جو اللہ کی فوج ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حزب الشیطان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحد، سارے کے سارے کافر وہ ایک ملت ہیں، بے شک اس کا نام اے ٹیم ہے یا بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے، وہ سارے کے سارے حزب الشیطان کے اندر جتنے بھی ہیں وہ ایک ملت ہیں، اور حزب اللہ ایک ملت ہے، وہ الگ ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی دوسری انسانی تقسیم خام خیالی، غیر حقیقی اور گمراہ کن ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ مومنین کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونا فرض ہے، اور جو دائرے سے باہر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مومنین کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونا فرض ہے، اور جو دائرے سے باہر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کور گروپ ہوتا ہے اللہ کا، یہ کور گروپ ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی کور کمیٹی، فلاں کی فلاں کمیٹی، تو اللہ کی جو کور ٹیم ہے وہ مومن ہے،
اور مسلمان وہ ہیں جس میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے کبھی، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہے۔ مسلمانوں میں منافقین بھی شامل ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مومن بالکل الگ لوگ ہیں۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اور اس سے باہر سارا عالم کفر ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدوی لوگ کہ ایمان لے آئے ہیں، ہم ان سے کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں۔ تو مسلمان وہ ہے جو صرف زبانی اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان کرتا ہے، اور مومن کو کون ہے؟ جس کے ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اقرار بالقلب، وہ سارے کا سارا اس کا ایمان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں، تو اس آیت کی نگاہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات اسی آیت کے اندر کہ قرآن عالی شان میں اللہ رب العزت کے تمام وعدے اور خوشخبریاں صرف مومنین کے لیے ہیں۔ یہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یاد رکھنے کی یہ بات ہے، پورے قرآن عالی شان میں کوئی وعدہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے کے سارے وعدے مومنین سے اللہ نے کیے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ سارے وعدے اللہ کے صرف اور صرف مومنین کے لیے ہیں۔ تو یہ حاصل آیات، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ، اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ جن سے کیا ہے وہ بھی مومنین ہیں، اور ان کو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں اہل دوزخ، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک کھلا ہمارے سامنے ایک ایسا منظر نامہ ہے، ایک ایسا نیریٹو اللہ نے ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ اللہ صرف مددگار ہے اور حامی ہے مومنین کا، اور ان کو مشکلات سے، اندھیروں سے، جہالت سے، گمراہیوں سے وہ نکال کے کھینچ کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جبکہ طاغوت جو ہے، جو غیر اللہ ہے، جس کا سرغنہ شیطان ہے، وہ سرغنہ شیطان جو ہے وہ نور سے اٹھا کے کھینچ کے لوگوں کو اندھیروں کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اس کو ہم مزید سمجھیں گے ایک پینڈولم کی شکل میں کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کا دین فطرت ہے اس پر پیدا فرمایا اس نے انسانوں کو۔ تو انسانوں کو اللہ نے خیر کے اوپر پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر شیطان کی مداخلت کے ساتھ معاملات آہستہ آہستہ خراب، ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ شیطانی نظام کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ پینڈولم سب سے نیچے ہے، اور یہاں پہ اللہ دو میں سے ایک معاملہ کرتا ہے، یا تو ہدایت کے لیے کسی فرد کو بھیج دیتا ہے، یا پھر اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو پھر کھینچ کے دوبارہ کامل اسلامی نظام کی طرف، فل اسپیکٹرم اسلام کی طرف اللہ اس کو لے جاتا ہے، اور پھر یہ پینڈولم ریورس آرڈر میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ پینڈولم گھومتا رہتا ہے۔ اسلام اور کفر مکمل طرز حیات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صرف اسلام مکمل طرز حیات ہے، صرف اسلام نہیں، اسلام اور کفر مکمل طرز حیات ہیں۔ کفر کے اندر بھی آپ کو فیشن سے لے کر، آپ کو کلچر سے لے کر ہر چیز تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ اسلام صبح سے لے کر شام، اور شام سے لے کر صبح تک ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ تو اسلام اور کفر مکمل طرز حیات ہیں، مگر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا انکار دوسرے کی اطاعت ہے، ایک کا انکار دوسرے کی اطاعت ہے۔ یہ جیسے سیسا ہوتا ہے، یہ بچوں کے کھیلنے والا، یا اسلام غالب ہوگا یا کفر غالب ہوگا۔ ایک کی جیت، اس کے اندر دوسرے کی ہار چھپی ہوئی ہے۔ ایک کی جیت ہوگی تو آٹومیٹکلی دوسرے کی ہار ہوگی۔ دے آر بورن ٹو ڈسٹرائے ایچ ادر، دے آر بورن ٹو ڈسٹرائے ایچ ادر۔ اہل حق و اہل باطل کے مابین سر توڑ ازلی کشمکش ہر دور میں جاری رہتی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں اہل باطل سو گئے ہوں
یا اہل باطل غائب ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح اہل حق بھی ہر دور کے اندر موجود رہیں گے، ہر دور میں موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ اور ان کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی مس یو ہٹ، اتنا سخت جیسے باکسنگ کے اندر ایک مس کرتا ہے دوسرا اس کو ایک پنچ لگا دیتا ہے، تو اتنا سخت یہ مقابلہ ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان۔ ہم میں سے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم بالکل کاہلی اور سستی کے اندر ہوں، کیونکہ کاہلی اور سستی ہوگی تو باطل جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ پورے کا پورا اللہ نے فریڈم، لبرٹی آف ایکشن دے دیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے حق کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے، اور جس کا دل نہیں ہے وہ بے شک کفر کو کر لے۔ یہی قرآن عالی شان کا آفاقی دو قومی نظریہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے ساتھ دو قومی نظریہ پیدا ہوا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن عالی شان کے اندر آفاقی دو قومی نظریہ موجود ہے، اور یہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ایمانی اور شیطانی نظام کا آپس میں ایک تباہ کن معکوسی اپوزٹ رشتہ ہے۔ خیر و شر کی ازلی کشمکش میں کبھی شیطانی نظام کے خاتمے سے اقامت دین کا خواب حقیقت کا روپ دھارتا ہے، تو کبھی انہدام دین سے شیطانی نظام پورے عالم پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی ایک وقت میں یہ جنگ جاری نہ ہو۔ اس کی مثال آپ کو ریت کی اس بوتل کی طرح ہے، جس میں ریت یا نیچے والے خانے میں بھری ہوگی یا اوپر والے خانے میں بھری ہوگی، اس کے بعد لمحہ بلمحہ اس میں کمی آتی چلی جائے گی، آہستہ آہستہ ایک چیز ختم ہوتی جائے گی اور دوسری کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اسی طرح کا نظام ہے۔ اسی معکوسی تعلق کی وجہ سے ایک ہی جسم یا زمین پر اسلام اور کفر بیک وقت نافذ ہی نہیں ہو سکتے۔ معکوسی تعلق کی وجہ سے ایک وقت میں ایک جسم یا کسی خطہ ارض پر اسلام اور کفر بیک وقت نافذ نہیں ہو سکتے۔ یا اسلام کا نظام ہوگا یا کفر کا نظام ہوگا۔ انسانوں کا دین مبین سے بیزار کر دینے والا نپات اللہ شیطانی منصوبہ یا آہستہ آہستہ عروج کی طرف بڑھتا ہے یا زوال کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی مثال ہم قرآن کے اندر بھی دیکھیں گے۔ ابھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مکہ معظمہ جو پوری دنیا کے اندر توحید کا مرکز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 360 بت وہاں پہ رکھ دیے گئے تھے۔ 360 بت تھے، اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اسی توحید کے مرکز کی عبادت کرتے تھے، اور باقی لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہو جاتا ہے جب شیطان کا نظام غالب ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ معاملہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ واضح کیا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اللہ کی نہ صرف آیات کا انکار ہوتا تھا، بلکہ وہ انبیاء جو رحمت کی ایک امید ہوتے تھے وہاں پہ، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، ان تک کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے شیطان کا وہ نظام۔ جب وہ غلبے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو عام انسانوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ اور جب معاملہ دوسری طرف جاتا ہے، پینڈولم دوسری طرف جاتا ہے، تو اللہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ دوسری سائڈ پہ پینڈولم جب گھومتا ہے خیر کی طرف، فل اسپیکٹرم اسلام ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بتوں کو توڑا اور باہر گرایا، خانہ کعبہ کو صاف کیا گیا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جب حق آتا ہے مکمل طور کے اوپر، تو وہاں پہ باطل کا مکمل خاتمہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ ویسے ورثہ ہوتا ہے۔ سورہ حج کے اندر بھی اللہ اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ اگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے دفع نہ کرتا تو راہبوں کی خانقاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں، جن میں آج بھی اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب تباہ ہو جاتے، اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی حمایت و اطاعت کرتا ہے۔
بے شک اللہ زبردست ہے اور غلبے والا ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو شیطان اپنے پیروکاروں کے ساتھ، حزب الشیطان کے ساتھ، اس جگہ کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ساتھ ہمیں واضح فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے موت کا خیر و شر کے سلسلے میں، تو اس کی روشنی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، یہ نہیں کہ شاید ٹوٹ جائیں، ضرور ٹوٹیں گی۔ چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے، یعنی باقی باندھا جو شعبے ہیں اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والی حکم کی کڑی ہوگی آخری الصلاۃ ہوگی۔ جب ایک زنجیر کے اندر سے درمیان والی کڑی کوئی ٹوٹتی ہے تو زنجیر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، کچھ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے کڑے ٹوٹتے چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ آخری جو الصلاۃ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی 5 منزلہ عمارت ہے تو سب سے پہلے جو سب سے آخری منزل ہے، جو سب سے آخری حکم نافذ ہوا تھا وہ حرمت ربا کا تھا، سود کا تھا، سب سے پہلے اسی عمارت کو گرایا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی عمارت، اور آہستہ آہستہ حتیٰ کہ بنیادوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا معنی۔ آج ہم اپنی الصلاۃ کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں خشوع و خضوع نہیں ملتا، ہمارا فوکس کدھر سے کدھر، دھیان کدھر سے کدھر جا رہا ہوتا ہے، اور نماز سے جو ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں ملتا بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کے عجیب و غریب ہم معاملات کرتے رہتے ہیں۔ یعنی نماز بھی اپنے روح سے آہستہ آہستہ گم ہو گئی ہے ہماری زندگی سے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دور حاضر میں پورے عرض پر ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی گمراہی، ظلم و استحصال اور خدا بیزاری دراصل شیطانی نظام کے عالمی قیام کی واضح علامت ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ قطرہ بقطرہ ایک پورے کا پورا شیطانی نظام ہے جو اس کی اقامت ہو رہی ہے، اور اس کی آگے مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور یہ وہی ہے سورہ صاد کے اندر جو شیطان نے جرت کی اور کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا قسم ہے اللہ تیری عزت کی میں بہکا کر رہوں گا ان سب کو۔ قرآن و سنت کے آئینے میں اپنے عہد کی ہم پہچان بھی دیکھیں گے۔ کلام اللہ میں شیطانی کرداروں کی ایک منفرد ترین شخصی تکون سے آپ کا تعارف میں کرواؤں گا۔ پورے قرآن عالی شان میں سوائے ان 2 آیتوں کے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخصی تکون کو جو شیطانی کرداروں والی تھی اس کا بیان نہیں فرمایا۔ جب کہیں بات ہوئی تو یہ ہوا جالوت اور اس کی فوج، فرعون اور اس کے سردار، بائی نیم اللہ تعالیٰ نے یہ صرف 2 جگہیں ہیں سورہ عنکبوت میں اور سورہ المومن کے اندر، جس کے اندر پوری ایک ٹرائنگل کو ہمارے سامنے کھول دیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں فرعون، قارون اور حامان۔ فرعون کون تھا؟ سربراہ مملکت اور سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اینڈ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز۔ قارون وزیر خزانہ تھا، اور سب سے زیادہ شیڈوئی کریکٹر جس کو سمجھنا آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے وہ حامان تھا۔ یہ حامان کون تھا؟ یہ وزیر نظریات و مذہب تھا، یہ تھنک ٹینک تھا، یہ میڈیا آج کے دور میں آپ سمجھیں، تعلیم کا نظام پورے کا پورا اس کے زیر کنٹرول تھا۔ تو اس طریقے سے فرعون، قارون اور حامان کی اس ٹرائنگل کے اندر 3 چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں کہ فرعون سیاسی اور عسکری نظام کو اس کا ڈینوٹ کرتا ہے، اور قارون جو ہے وہ معاشی نظام کا نام ہے، اور فکری اور روحانی نظام حامان کا ہے۔ فکری اور روحانی نظام سارے کا سارا حامان کے کنٹرول میں تھا، اور آج اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دور حاضر کی جدید ترین دنیا میں بھی یہی قدیمی نظام سلطنت قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت جدید ہو گئے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر امریکہ کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہے، پاکستان کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہے۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے آج بھی کارآمد ہیں، اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ ابھی ہم عصر حاضر میں فرعونی اثرات، یہ تینوں کو الگ الگ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرعون کیا کر رہا ہے، قارون کیا کر رہا ہے، اور حامان کیا کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں فرعونی اثرات اور بڑھتے شیطانی سائے۔
فرعون को हम समझेंगे तो ये तबाही और बर्बादी जो पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रही है, अच्छे भले हंसते खेलते दमिश्क के हालात आपके सामने ऊपर तस्वीर में नजर आ रहे हैं। क्या मामलात हैं, ये सारे के सारे 70 मिलियन लोग, 7 करोड़ से ज्यादा, उनको घरों से बेदखल कर दिया गया है। दुनिया में जंगो जदल और कत्लो गारत गरी का इलाका फैलता चला जा रहा है, मगर दौरे हाजिर की खुद साख्ता महज़ब तरीन और तरक्की याफ्ता तरीन कौमों के पास इंसानी फलाह का कोई हकीकी मंसूबा है और ना ही मोहलक तरीन शैतानी तबाही से रुक जाने का कोई इरादा दिखाई देता है। द लास्ट ट्रम्पेट, फिलाडेल्फिया ट्रम्पेट के अंदर 9/11 से 2 महीने पहले ये शाया हुआ द लास्ट क्रूसेड, उसके अंदर ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। वो कहते हैं कि लोग समझते हैं क्रूसेड्स जो सलीबी जंगें थी, दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट ओवर फॉर एवर, बट दे आर रॉन्ग। Preparations are being made for a final crusade and it will be the bloodiest of all. It will be the bloodiest of all. और हम इसकी निशानियां देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर नहीं हुए थे, अभी 7 करोड़। पाकिस्तान की निस्बत से देखें तो शायद हर तीसरा बंदा इसके अंदर आ जाए। 7 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको हंसते भसते उनके घरों से, आज हमें एक दिन अपने घरों से बाहर कहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर गुजारना पड़े, हमारी हालत क्या होगी। और इनको तो बेचारों को ये अंदाजा ही नहीं है कभी हमारी वापसी भी हो सकती है कि नहीं, और अगर होगी तो हालात क्या होंगे वहां पे। और इसके अलावा माहौलियाती तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया के अंदर फैलती चली जा रही है। समंदरों के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमानों के ऊपर एक अजीबो गरीब नज़ारा है। फ्लड्स आ रहे हैं, क्या से क्या हो रहा है। हत्ता के जानवर, चिरिंद परिंद दुहाई दे रहे हैं, ये कौन है इंसान, ये इंसान है या जानवर, ये कर क्या रहे हैं। इतना तो नुकसान जानवर नहीं, सांप से इतने लोग नहीं मरते जितने इंसानों ने इंसानों को कत्ल और गारत के अंदर डाला, और जमीन को चूसा जा रहा है। इस तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जमीन के अंदर से तेल और मुख्तलिफ चीजें इस तेजी से निकल रही हैं कि जल्जलों में इजाफा होता चला जा रहा है। फिरौन के बाद हम कारून को देखेंगे कि कारून के असरात, कारूनी असरात क्या हैं। ये बहुत ही गैर मामूली आपके सामने चीज आने जा रही है। आलमी दौलत की इंतहाई गैर मतवाजन तकसीम और इस्तेसाली माशी कंट्रोल की तस्वीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को। एक साइड पे आपको सदकात हैं और दूसरी साइड पे शैतानी निज़ाम है, रिबा का निज़ाम। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं जैसे कि हमने पीछे माकूसी रिश्ता इनका देखा था। इसी की एक तस्वीर आपके सामने है कि डॉलर, हम तो रोज ये सुनते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, लेकिन डॉलर की हकीकत गोल्ड की निस्बत से आपने देखनी हो तो 1948 में 1930 में 20.67 डॉलर्स का एक ट्रॉय आउंस था गोल्ड का, जो कि तकरीबन 2.5 तोले होता है। 20.67 से ये उड़ के 1422 तक ये पहुंच चुका है। 98.5% डॉलर डी वैल्यू हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि डॉलर के अंदर रह क्या गया है, ऐसे जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हो। दूसरी साइड पे रुपया और गोल्ड का तनाजर क्या है कि 1948 में 3.3 रुपए का एक डॉलर होता था और 129 रुपये 57 पैसे का एक ट्रॉय आउंस था, तकरीबन 52 रुपए का एक तोला था। आज कहाँ ये पहुंच चुका है, 82,000 रुपए का तोला हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि 99.94% रुपया डी वैल्यू हो चुका है। और किस वजह से हुआ कि हमने अल्लाह की इस आयत की नाफरमानी की है। पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही का आलम है और इससे आप 1 लाख रुपए की वर्थ देखेंगे तो 1 लाख के अंदर जो रियल वर्थ रह गई, असल तो रियल कागज और इसका जोड़ ही कोई नहीं है, लेकिन जो भी इसका जोड़ था बेढंग सा था, लेकिन उसके अंदर भी 1 लाख रुपए के अंदर हकीकी मालियत जो है वो 60 रुपए रह गई है। आज हम कहते हैं हम लाख रुपए, हम करोड़ रुपए देखते हैं, लेकिन उसके अंदर सारी हवा है और उसके अंदर ये है। और ये ओपन सोर्स के अंदर आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो इल्म है जो फॉरबिडन है। ये आज के दौर में कोई किसी को ना बताता है और ना इसके बारे में कोई डिस्कशन आपको किसी भी फोरम पर नजर आएगी। ये इंतहाई जालिमाना सूरत हाल सूदी मईशत और मलमा साज कागजी करेंसी की बदौलत में तारीख में पहली दफा मुमकिन हो सकी है। ये इसलिए हुई है कि मुसलमानों ने समझा नहीं,
کہ صدقات کا کیا نظام ہے اور سود کیا اثر کرتا ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال کبھی بھی پیش نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہو کہ 1% لوگوں کے ہاتھوں میں 99% کے برابر دولت اکٹھی ہوگی۔ قارون امیر تھا لیکن اتنا امیر نہیں ہے جتنا آج کے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ یہ دوسرا ڈیٹا ہے آپ کے سامنے، یہ سارا انہی کے ڈیٹے ہیں، کیونکہ تحقیق کا کام تو ہم نے بڑا عرصہ ہو گیا چھوڑ ہی دیا ہے، 200-300 سال ہو گئے ہم نے تحقیق تو کرنی چھوڑ دی ہے، تو یہ انہی کے ڈیٹے ہیں، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ 2010 میں 366 لوگ ایسے تھے جن کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے برابر، اور وہ بھی تعداد گھٹتے گھٹتے 26 لوگ ابھی اتنے پاورفل ہو گئے، اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی کے برابر ان کے پاس دولت ان کے ہاتھوں میں ارتکاز ہو چکا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا اس لیے کہ جو کرنے کے اصل کام تھے مسلمانوں نے وہ کیے نہیں۔ ہم آپس میں ادھر ادھر کی لڑائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اچھا کر رہے ہیں، کسی کو برا کر رہے ہیں، کرنے کا اصل کام وہ ہم نے کیا نہیں۔ یہ سنگین ترین صورتحال اتفاقی یا حادثاتی قطعاً نہیں ہے، بلکہ نبی تلی شاطرانہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے میدان کے اندر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ چیز جو آج کل اخباروں میں ہر جگہ ہم ہر گھر کے اندر محسوس کر رہے ہیں، یہ ہے قرضے کی صورتحال۔ یہ پوری دنیا کا گلوب کا میپ آپ کے سامنے ہے۔ ہائیسٹ ریٹ آف ڈیٹ آپ دیکھیں گے، جو سب سے امیر ترین ملک ہے شاید اس کا آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب معاملہ ہے، اور IMF کے مطابق عالمی قرضہ جاتی کو ہمالیہ پہلی مرتبہ $152 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں بالکل آدھا تھا۔ یہ سود در سود کے معاملات ہیں۔ یہ حجم دنیا کی کل پیداوار کا 225% ہو چکا ہے۔ یعنی اگر دنیا کی آبادی اسی طریقے سے کام کرتی رہے، اس کی پروڈکٹیوٹی یہی رہے، تو یہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی پروڈکٹیوٹی سے یہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر سود کا معاملہ ہے جو اس کو ضربیں دے دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماڈرن سلیوز آر ناٹ ان چینز، دے آر ان ڈیٹ۔ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے میں یہاں بتا دوں کہ 2016 کا فگر ہے، یہ $152 ٹریلین IMF کا یہ ہے۔ تو آج کدھر پہنچا ہے اللہ ہی جانے کدھر پہنچ چکا ہے یہ۔ تو یہ ہم نے قارونی اثرات دیکھے، ابھی ہم حامانی اثرات کو دیکھیں گے، اور حامانی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ شاید یہ پورے کا پورا لیکچر ان کو کور کر سکتا، اور آج کے دور میں یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ فکری چکی، یہ کتاب کو آپ چکی کی صورت سمجھیں، مجھے اس سے اچھی چیز نہیں مل سکی تھی تو اس لیے میں نے اس کو فکری چکی اوپر لکھ دیا ہے کہ پیچھے سے مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں جو اس کے اندر سے اس مل میں سے نکل رہے ہیں، وہ سارے ایک طرف سے۔ جس طرح کا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، جس طرح کے معیارات ہمارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اس سب کے اندر اس طرح کا لوگ جو ہے، اس طرح کے بندے کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ فکری چکی میں سے گزر کر مختلف تہذیبیں، طرز حیات اور معیارات زندگی ہی ایک رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ حامان کا سسٹم ہے۔ گلوبل ولیج کی آج ٹرمینالوجی ہم سنتے ہیں۔ عالمگیری بستی میں فکری اور تمدنی اغوا کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ ایک گلوبل ولیج ہوگا تو ایک ہی فکر ہوگی، ایک ہی تمدن ہوگا، ایک ہی فیشن ہوگا، ایک ہی کامیابی کا معیار ہوگا۔ اس سے شیطانی خرافات جو ہیں وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ خدا بیزاری اور لادینیت، ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ جو سرے عام کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک یونیورسٹیز کالجز کے اندر آپ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کون سی نسل کھڑی ہو گئی ہے۔ تو خدا بیزاری اور لادینیت آپ کو عام ملے گی، نام نہایت جدیدیت اور روشن خیالی آپ کو ملے گی، نظریہ ضرورت اور مفاد پرستی، ہر چیز بکتی ہے، ابھی ہر چیز بکنا شروع ہو گیا ہے، علم تک بکنا شروع ہو گیا ہے۔ تعلیم سے تربیت الگ ہو چکی ہے، عبادت سے اطاعت الگ ہو چکی ہے۔ عبادت تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت، حکم سامنے آ گیا ہم اپنے نفس کو آگے لے جاتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ اخلاق تو لوگ کہتے ہیں اخلاق اچھا، لیکن کردار کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ انسان تو ہے، ان کے اندر روحانیت نہیں ملے گی، وہ چلتے پھرتے حیوان نما انسان ہیں، چلتی پھرتی وہ لاشیں ہیں، زومبیز ہیں۔ دنیا کی فکر تو ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بدقسمت انسان دنیا بناتے بناتے آخرت
برباد کر بیٹھتا ہے اور حسرتوں کا توشہ لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہے انسان کہ وہ دنیا بناتے بناتے اپنا سارا زور، اپنی ساری صلاحیتیں وہ برباد کر بیٹھتا ہے دنیا کے کاموں کے اندر، اور حسرت کا توشہ لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اتنی پراپرٹی، اتنا سارا کچھ میں چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا؟ عجیب حسرت ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ ابھی ہم حامان کو دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی انداز سے بچہ تو دین اسلام پہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیواریں ہیں، دیواروں کو جس رنگ سے چاہیں آپ پینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سفید دیواریں ہمارے آس پاس، اگر میں چاہوں گا تو ان کو سرخ کرنا چاہوں گا تو شاید سرخ ہی کر جاؤں گا، سبز کرنا چاہوں گا تو سبز ہو جائے گا۔ ایسے ہی آج ہمیں یہ پتہ ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے جیسے دیواروں کو پینٹ کیا جا سکتا ہے، عام دیواروں کو، ایسے دماغوں کو بھی پینٹ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل جس طرح کا بچے کو ماحول دیں گے وہ بچہ اسی رنگ میں ڈھل جائے گا۔ اس کو بتائیں گے بیٹے یہ اچھی بات ہے، وہ کہے گا اچھی بات ہے، جب کہیں گے یہ بری بات ہے اس کو برا کر دے گا۔ اور جب مسلسل تہیں لگتی ہیں تو وہ رنگ دائمی ہو جاتا ہے، وہ پکا رنگ ہو جاتا ہے، اور معصوم بچوں کے کچے دماغوں پر آسانی سے پکے رنگ چڑھ جاتے ہیں۔ ہم بچپن میں پہاڑے پڑا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، آج کے بچوں سے پوچھیں ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو کچھ اور بتایا گیا ہے۔ ہم شروع میں دیکھا کرتے تھے کہ انگلش میڈیم سکولز کے اندر بہت تھوڑے لوگ جاتے تھے، وہی نارمل سکول تھے۔ ابھی ان سکولوں میں جانا باعث ذلت سمجھا جاتا ہے۔ If you repeat a lie often enough, it becomes truth, politics, religion. جتنا اس کو دہرائیں گے ایک وقت آئے گا وہ اس شخص کا دین بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بدعات ہیں، بدعات لوگوں نے دین کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، وہ ان کا دین بن چکا ہے۔ اس سے ذرا سی باہر کوئی بات ہوگی وہ کہیں گے یہ تو دین کے خلاف ہوگی بات۔ تو اس میں خاص بات یہ آئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت آج دماغ کی بنیادی کیمسٹری اور ازلی حقائق کو بدلنا بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے۔ اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے ایکسپریشن سے لے کر ایک ویب سائٹ اگر آپ نے کلک کر دی اسی طرح کی آپ کو ریپیٹ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے پاس ایسے زبردست سسٹم ہے، حسابی کلیے ہیں، الگوریتھمس ہیں کہ جس کے مطابق یہ ابھی بچوں کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ کس طریقے سے کسی کو ہم نے آج بچوں کو دیکھیں گے آپ کہ ریئل ورلڈ سے ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ بھاگ بھاگ کے جائیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہے موبائل کی طرف بھاگتا جائے گا اور اسی طریقے سے باقی ہیں، لیکن ان کو نکال کے تو دیکھیں ورچوئل ورلڈ سے ریئل ورلڈ کی طرف۔ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ یہ چکی بہت تیز چلنا شروع ہو گئی ہے۔ جیسے کہ پہلے بات تھی کنزیومرزم کی، آج نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آئی جاتی ہیں اور وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہیں بڑی جلدی، اور اسی طریقے سے پورے کا پورا ایک جمع غفیر ہے جو اپنے ہاتھوں سے خوشی کے ساتھ دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور دوزخ کی تیاری کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ میں نے یہ گناہ کیسے کرنا ہے اس کی وہ پلاننگ کرتا ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تھاؤزنڈز آف برین سکینز کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی بندہ ایک بات کو جو دینی بات ہوتی ہے، مذہب کی بات ہوتی ہے، اس کو پازیٹیو لیتا ہے، دوسرا نیگیٹو لیتا ہے۔ دونوں کے دماغوں کے اندر کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے یہ فرق بھی نکال لیا ہے کہ جو ریلیجس برین ہے، یہ اوپر اے والا جو ہے، اس کے دماغ کے دائیں حصے پہ رائٹ مڈل فرنٹل جائرس ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بلب ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور وہ دین کے معاملات میں سننا اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے مخالف بندہ ہے وہ اس کا یہ بلب ہے، یہ جو جین ہے، یہ اس کا ڈس فنکشنل ہوتا ہے، فیوز ہوتا ہے، اس کا انٹیریئر انسولا ہوتا ہے، یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے یہاں تک وہ نہیں رکے، اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات اور رجحانات کے خاتمے کے لیے وائرس بھی تیار کر لیے۔ کیسے رائٹ مڈل فرنٹل جائرس کو ختم کرنا ہے، ڈسیبل کرنا ہے، یہ ان کے پاس وائرس بھی انہوں نے دریافت کر لی، اس کے اوپر وہ کیسے انہوں نے ٹرانسمٹ کرنا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ ایک سائڈ پہ یہ اللہ نے بتلایا، دوسری سائڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں، البتہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ فوج در فوج اس اسلام سے خارج ہوں گے۔ ایک معاملہ کیا ہے اور دوسرا ہمیں آگے کی جو خبر دی جائے، جو پینڈولم کی ہم نے بات کی، مارکا حق و باطل کی جو ہم نے بات کی ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی پینڈولم کا آپ کو نظارہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ فوج در فوج دین میں آئے اور ابھی دائرہ دین سے خارج، اور ابھی آپ اور ہم تھرمامیٹر لے کے، کوئی اگر ہمارا بیرومیٹر ایسا بن جائے، وہ لے کے ایک دوسرے کو چیک کر لیں کہ کیا معاملات ہیں، حقائق ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ ہم یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ہم اپنے یوتھ کے ساتھ یہ انٹریکٹ کریں، ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے کہ حالات کیا بن چکے ہیں۔ اور یہ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ آج اگر کوئی اجنبی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں پتھر کے زمانے کا ہے، فلانا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، کیونکہ آج اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ کیا ہم آج ایسے دور میں نہیں سانس لے رہے ہیں جہاں معیارات زندگی یہ کیا ہوتے ہیں؟ صحیح غلط یا اچھے برے کی تمیز، ذوق زندگی یہ کیا ہوتا ہے؟ پسند اور ناپسند، اور ترجیحات زندگی تن من دھن کھپا دینے کی جستجو بدل چکے ہیں۔ پچھلی نسل میں کیا تھا، اگلی نسل میں کیا ہے، پچھلے 100 سال پیچھے کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کو بالکل اوپر نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا قرآنی احکامات اور نبی سنتوں سے شیطانی خرافات کی سمت الٹ پھیر محض اتفاقی اور حادثاتی وجوہات کا نتیجہ ہے؟ کوئی اتفاقات نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں دائیں سے بائیں کی طرف حرکت ہوتی ہے۔ طواف دائیں سے ایسے گھوم کے بائیں کی طرف آتا ہے، صحیح بھی اسی طریقے سے دائیں سے بائیں کی طرف گول حرکت ہے، یہ پازیٹیو حرکت ہے۔ آسمانوں میں ستاروں کے اندر ہم دیکھیں، پلانٹس کے اندر ہم دیکھیں، یہی حرکت ہے۔ ساری دنیا کے اندر چاند ستارے ہر چیز اسی طرح گھوم رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں، اس کے اندر فائنائٹ ڈسٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے گھوم رہی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز پوری کائنات کے اندر اللہ نے ایک ہی فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے، سارے کے سارے اس حرکت میں گھومتے ہیں۔ لیکن شیطان جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے، اس نے ایک مثبت کائناتی حرکت کو سوچی سمجھی شیطانی مداخلت سے منفی حرکت کا روپ دے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کاؤنٹر کلاک وائز ہے، کیونکہ کلاکس ہم نے دوسرے انداز سے دیکھ لیے ہیں۔ کلاک ایسا بھی تو بن سکتا تھا جیسے دائیں طرف ہے، لیکن ایسا بنانا نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وقت اور کائناتی گردش کو غلام بنا لینے کی شیطانی کوشش ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دن ہیں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، یہ سارے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام کے اوپر ہیں۔ سن گاڈ، مون گاڈ، ٹر گاڈ، ووڈن گاڈ، تھور گاڈ، فریا گاڈیس اینڈ سیٹن گاڈ، سارے کے سارے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ہفتے کے ہر دن کو غلام بنا لینے کی شیطانی کوشش ہے۔ اسی طرح مہینے آپ دیکھیں گے، جنوری جینس رومن گاڈ تھا، یہ فیروز، اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو نام ہیں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی دیوی ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی کیا ہے، سال کے ہر مہینے کو غلام بنا لینے کی شیطانی کوشش ہے۔ کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی اس کائنات کے اندر، یہ صرف اس لیے کامیابی ہے کہ دوسری سائڈ کی فوج جو ہے وہ فی الحال اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ یہ سارا حمانی نظام آپ کے سامنے ہے جو بہت تھوڑا میں دکھا پاؤں گا۔ امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی 1960 کے اندر، تو 4% ایسی مائیں تھیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مائیں تھیں، اور ان کی تعداد 2011 تک آتے آتے 44% ہوگی، 44% ہوگی، اور آج وہ تعداد 50% ہے۔ ان اولادوں کو آپ کیا کہیں گے؟
اسی طرح ہم نے یہ گے کنٹریز کی بات کی، پوری لسٹ ہے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گی، نیدرلینڈ سے لے کر بیلجیم سے لے کر اور ارجنٹینا، ڈینمارک، امریکہ سے لے کر انگلینڈ، اسکینڈینیوین کنٹریز، ہر ایک کے سال بھی ساتھ لکھے ہوئے کب انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ ایک سال کے اندر 5 ملک جو ہیں اس جو ہے نا ڈسٹ بن کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر غلبہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور تیزی دیکھیں، 2000 سے شروع ہوا یہ معاملہ اور آج 30 ممالک اس کے اندر آ چکے ہیں۔ میں نے ان کی تعداد پاپولیشن نکالی تو 7.5 ارب جو آبادی ہے دنیا کی، اس میں سے 1 ارب آبادی، یعنی ہر 7 میں سے 1 بندہ بھی ایسا ہے جو گے لاز کے اندر دنیا کے اندر بس رہا ہے، خوشی سے، مجبوری سے، جو بھی ہے وہ اس طرح اس کو زندگی، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے حامانی سسٹم جو ہم نے دیکھا، تو باقاعدہ نپات اللہ شیطانی منصوبہ اپنی تکمیلی مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ یہ تھا فرعون، قارون اور حامان کی ٹرائنگل، سیاسی عسکری نظام، معاشی نظام، فکری اور روحانی نظام، ابلیسی نظام کا یہ غلبہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کا مطلب ہے 4 سو قیامت کا سما، تباہی، بربادی اور ذلت کی انتہا، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے۔ حالات حاضرہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی عبرت انگیز قول ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے، اور شاید آج ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ ہمارا آج قرآنی اور نبوی آئینے میں کہاں کھڑا ہے، اس کی ہم سورہ کہف سے جو بذریعہ ادوار یاجوج و ماجوج ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک شیطانی مثلث ہے جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے اوپر سربراہ جو ہے وہ شیطان لعین ہے، اور اس کا ہر دور کے اندر ایک سالار ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا عصری ہرکارہ ایک ہوتا ہے، اس کو شیطانی سالار کا میں نے نام دیا ہے، اور یہ قرآن کے اندر ہمیں کیسے ملتا ہے؟ جالوت کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، سامری کی شکل میں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں۔ یہ شیطانی سالار تھے جو اس دور کے تھے۔ یہ ٹرائنگل پوری کیسے ہوگی؟ شیطان، اس کا سالار، جیسے کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک باس ہوتا ہے، تو شیطانی سالار وہ ہے، تو اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں کون ہے؟ شیطانی فوج، حزب الشیطان۔ یہ شیطان کے وہ سارے پیروکار ہیں جو اسی کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور اللہ نے یہ بتایا ہمیں یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، حزب الشیطان ہیں۔ جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ شیطانی فوج یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا تن، من، دھن شیطانی مذہب کو غالب کرنے میں کھپاتے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے کے اندر وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں شیطانی فوج کو میں نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ یہ ساری فوج وہ ہے جو یاجوج اور ماجوج ہے۔ تو اس میں یاجوج کون ہے؟ یاجوج شعوری باغی ہیں۔ شعوری باغیوں میں عاشق نازی جیوز ہیں، ہندو ہیں، کرسچین ہیں اور مسلم زائنسٹ ہیں۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اسلام کے اندر ایک ایک اینٹ اس کی نکالتے چلے جا رہے ہیں، اس کے تنوں کے اوپر جو ہے وہ بار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ یاجوج ہیں۔ اور ماجوج کون ہیں؟ جو غیر شعوری طور پہ باغی ہیں۔ تمام قوموں میں سے افراد جو شیطانی نظام کے نفاذ کے لیے کل پرزے بنے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ایک بہت بڑی مشین ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، وہ سارے کے سارے ماجوج ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے سورہ کہف کے اندر۔ ان کے 3 دوروں کا ذکر ہے کہ جب وہ آتے تھے تباہی مچاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ دوسرا دور تھا کہ دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا، اور تیسرا دور آخری عظیم فساد اور فتنے کا خاتمہ۔ ہم ان 3 میں سے کس دور کے اندر ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ کے سامنے بھی آنے جا رہا ہے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا سو ان میں طاقت ہے، جب دیوار بن گئی تو فرمایا گیا سو نہ ان میں طاقت ہے کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ لگا سکیں گے اس میں نقب۔ یہ 2 کام ایک وقت مقررہ تک اللہ نے روک دیے کہ وہ نہ دیوار کے اوپر سے چڑھ سکیں گے اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو دیوار کی جو رکاوٹ کی حیثیت اور قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
अल्लाह ने इसलिए दोनों को अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया है। अगर दीवार के ऊपर से चढ़ के वो निकल गए, इसका मतलब दीवार का असर ख़त्म हो गया, वो क्रॉस करके। अगर अंदर सुराख कर लिया, उसके अंदर से भी वो निकल जाएंगे। तो ये दीवार की क्या पोजीशन है? ये लफ्ज़ नक़बा बहुत अहम है, यहाँ पे नकब नहीं लगा सकेंगे, तो यानी उसके अंदर सुराख नहीं कर सकेंगे। ये हदीस आपके सामने है, मुत्तफ़क़ अलैह ये हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नींद से बेदार हुए, आपका चेहरा मुबारक तमतमा रहा था और ये अल्फाज ज़ुबान मुबारक पर जारी थे, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तबाही है अरबों पर इस फितने की वजह से जो करीब आ लगा है। आज याजूज और माजूज के बंद दीवार में इतना सुराख खुल गया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर बाकायदा एक सुराख की निशानदेही फरमाई। यानी दीवार के अंदर सुराख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर ही हो चुका था। इसका मतलब क्या है कि हम किस दौर में हैं? हम तीसरे दौर के अंदर हैं। हम समझते हैं कि दीवार अभी तक कायम है, ये है वो है, एक वो भी राय है, लेकिन यहाँ पे इस हदीस की निस्बत से अगर हम देखें तो ये बनता है। तो दीवार के अंदर सुराख हो गया तो उसके बाद फौजें उनकी ऊंचाइयों से चढ़ दौड़ेंगी पूरे कायनात के अंदर, पूरे ज़मीन के अंदर। और वो कहाँ से पता चलता है? इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है, फिर जब आएगा वादा मेरे रब का तो कर देगा वो उसको रेजा रेजा, और है वादा मेरे रब का सच्चा। और छोड़ दिया हमने उनमें से बाज को उस दिन से कि गुत्थम गुत्था होते रहेंगे बाज के साथ, फिर फूंका जाएगा सूर सो जमा करेंगे हम उन सबको एक साथ। इसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया के अंदर फैलते चले जा रहे हैं और तबाही फैला रहे हैं, ये तबाही के अलंबरदार हैं। तो ये हैं किधर? ये एक अलग सवाल है, लेकिन हमने आज ये फाइंड आउट किया है कि हम ये तीसरे दौर के अंदर हैं, जो अजीम तरीन फसाद का दौर है, और फिर आखिर में अल्लाह ताला इस फितने को ख़त्म फरमा देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, उनके बाद वो चले जाएंगे, कोहितूर पे चले जाएंगे, और फिर ये फितने को अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। तो हमें इस दौर के अंदर हमें समझना है कि आज के दौर के डिक्टेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उसके मुताबिक ने आपको तैयार करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 निशानियाँ बताईं, जो बड़ी निशानियाँ हैं। दुखान, जो धुएं को कहते हैं, दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से निकलना, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज, ज़मीन में धंस जाने के 3 बड़े बड़े वाक़यात, मशरिक मगरिब और एक अरब के अंदर, और सबसे आखिर में एक आग जो मुल्क यमन से निकलेगी और लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाँक कर ले जाएगी। ये 10 बड़ी निशानियों में से जिनको मैंने हाईलाइट किया है, दुखान, दज्जाल, ईसा इब्ने मरियम और याजूज माजूज, हम इस दौर के बहुत नज़दीक हैं। कैसे नज़दीक हैं? इस हदीस से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, मदीना की वीरानी मलहमा, ग्रेट वॉर्स का ज़हूर होगा, फितनों का ज़हूर, कुस्तुनतुनिया की फतह होगी, और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का खरूज होगा। और आज हम देखते हैं कोई बड़ा सियासी फैसला, कोई बड़ा फैसला आपको ज़ाहिरन दुनिया के अंदर मदीना तैयबा से, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में और खुलफाए राशिदीन में नज़र आता था, ऐसी कोई चीज़ मदीना हमें नज़र नहीं आती। हत्ता कि फैशन वीक वहाँ पे हो गया है। ये मदीना की वीरानी है। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिंबॉलिकली अगर देखें, तो ये मदीना की वीरानी है। और दूसरी साइड पे जेरूसलम के बारे में हम देखते हैं कि उसकी खबरें हर रोज़ आ रही हैं, हर रोज़ उसका आ रही हैं। तो बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। और फिर क्या है? मदीना की वीरानी में ग्रेट वॉर्स होंगी। ग्रेट वॉर्स, हमने ये देखा कि ग्रेट वॉर के हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। और ये ग्रेट वॉर का कुछ उलमा ने, इसका मुहक्किकीन ने कहा है, ये ग्रेट वॉर न्यूक्लियर वॉर होगी, जो तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुई। ये न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है अनकरीब, ये उनकी तहकीक है। शाम के और ये मामलात हम बात कर चुके हैं। ये आपके सामने मिलिट्री बेसिस में बता रहा हूं कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस टाइम क्या मामला है। एक ऐसा समा बांधा जा रहा है, एक ऐसी सेज जो तैयार की जा रही है कि आर्मी कैंप्स, नेवल बेसिस और इसके अलावा जो एयर बेसिस हैं उनकी क्या तादाद है। कतर से, कुवैत से लेकर आपको बहरीन से लेकर कतर, यूएई, उसके बाद ओमान और नीचे एरिट्रिया के अंदर भी आपको नज़र आता है। ये दोनों जो गुजरगाहें हैं, पर्शियन गल्फ और रेड सी, दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल और एक पूरा सेमी सर्कल है जो लगा दिया गया है। ये किस लिए है? 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स लग चुके हैं 2001 से लेकर 2018 तक। 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स।
یہ بہت بڑی رقم ہے، خاص طور پہ ایسے ملک کی جس کا قرضہ اس کے GDP سے بڑھ چکا ہے۔ اور پھر نیول کیریئرز ہم دیکھتے ہیں، یہ اسٹرائک گروپس ہیں، جو 2 اسٹرائک گروپس ہیں عربین سی کے اندر، اور یہ ایک اسٹرائک گروپ ہی ایک بہت بڑے علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک جو ہے ایمفیبیس اسٹریٹی گروپ بھی ہے، اور یہ دونوں کو مزید ہائی لائٹ میں یہ کروں گا کہ ایک جو ہے $10 بلین سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اور ہر روز کا خرچہ $2 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ ہر روز کا خرچہ، یہ خیر کے لیے ادھر خرچہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس علاقے کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی جنگ جو بگ وار ہے اس کی تیاری ہے، اور اس میں ہم نے پیچھے ایک بڑی نشانی دیکھی، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، تو نیوکلیئر وار کا مشروم اس کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی، قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، جو اس نیوکلیئر وار کی شکل میں شاید پوری ہو جائے۔ پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور پھر دجال کا ظہور، خروج ہوگا۔ دجال کون ہے؟ یہ شیطانی فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے۔ فرعون، نمرود اور شداد بھی اس کے سامنے بچے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بدماش آنے والا ہے، سرکش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب دین پر قائم رہنا دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہوگا۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایسے مشکل حالات آپ یمنیوں سے پوچھ سکتے ہیں، شامیوں سے پوچھ سکتے ہیں، میانمار والوں سے پوچھ سکتے ہیں، کشمیریوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب سے جو ہولناک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب دجال کا خروج ہو جائے گا ہم لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، آج ہم اپنے رستے کو سیدھا کر لیں۔ اس کے دور میں حلال حرام، سچ جھوٹ، دوستی دشمنی کے تمام پیمانے الٹ پلٹ جائیں گے، اور یہ فتنہ جس کے بارے میں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، یہ ہے دجال۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے فتنوں کی کوہ ہمالیہ ہے، بلند ترین چوٹی ہے۔ لیکن ساتھ خوشخبری کیا ہے؟ کیا بات ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا شان ہے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے وہی بچ سکے گا جو کہ فتنوں کا علم رکھے گا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، فتنہ کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، وہ کیسے بچے گا۔ آج کی تصویریں میں ابھی اکٹھی کروں گا۔ اس تصویر کے اندر بہت ساری عالمی ماحولیاتی تباہی آ رہی ہے، یہ ہم نے پہلے بات کی۔ دنیا کے اندر سے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تباہی اور بربادی، نسل کشیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے نعرے آ رہے ہیں ہم خانہ کعبہ کو تباہ کر دیں گے، داعش کا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہے، تو ایسے عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ پھر دنیا تو دنیا ہے، سپیس کو کنٹرول کرنے کی کاوش کی جا رہی ہے، ایک سپیس کمانڈ بنا دی گئی ہے۔ پھر ایک عالمگیری مذہب کو کرنے کے لیے کہ پوری دنیا میں ایک مذہب ہو، سارے عیسائی، یہودی اور مسلمان، یہودی تو نہیں ہے، مسلمان، اور یہ سارے سب کو اکٹھا کر کے، یہ پوپ صاحب اور مفتی اعظم ہے مصر کے، وہ UAE کے اندر سائن کر رہے ہیں ایک ڈاکومنٹ کو۔ اس کی ہم بات کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ پوسٹرو تھیرا ہے، اور ہنری کیسنجر کا یہ کال جس کی اتھینٹسٹی میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ مشہور ہے کہ اگر آپ کو طبلِ جنگ نہیں سنائی دے رہا تو آپ لوگ بہرے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام کو فساد گھیر لے گا تو تمہارے درمیان کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور بتوں کی پوجا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا اسے کیوں قتل کیا گیا، اور یہ تو ہماری آنکھوں دیکھا سامنے کا احوال ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے انسانوں کے حساب کا وقت اور وہ پڑے ہوئے ہیں غفلت میں منہ موڑے ہوئے۔ آخر میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ظلم و استحصال کی بھٹی گرم ہوتے ہوتے جب انتہا پہ پہنچے گی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کا سب سے بڑا سپہ سالار دجال، یہ اس کا خروج ہوگا۔ عصری لحاظ سے ہم بالکل اس کے بیس کے اوپر کھڑے ہیں۔ کوئی بھی لمحہ ایسا ہوگا، 2-4 بڑے واقعات ہونے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ سٹارٹ ہو جائے گا۔
जहालत, गुमराही और लापरवाही का वक्त गुजर गया है। पहले भी नहीं था, लेकिन जो था वो गुजर चुका है। अब तो दीनदारी और खैरखाही से वक्त को कीमती बना लेने का भी वक्त बहुत थोड़ा रह गया। 3 आयात में 3 आफाकी पैगामात और लाजवाब रहनुमाइयाँ आपके सामने हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन और इंस को सिर्फ किस लिए कि वो मेरी इबादत करें। इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे माबूद माने। जहाँ कहीं अल्लाह का हुक्म आ गया, अपने नफ्स को, अपनी पसंद को, अपनी हर चीज़ को सरेंडर कर देना है। जहाँ अल्लाह का हुक्म है वही सिर्फ उसकी इत्तबा होनी है। क्या हम इस बात को मान के अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि नहीं? ये है इसका मतलब। हमने इबादत को सिर्फ नमाज और रोज़ा समझ लिया। ये इससे बहुत, ये 24 घंटे का माबूद मानना है अल्लाह को। पार्ट टाइम अल्लाह माबूद नहीं है। पार्ट टाइम हम शौहर नहीं हो सकते, हम बाप नहीं हो सकते, हम बेटे नहीं हो सकते, हम भाई नहीं हो सकते। माबूद कैसे पार्ट टाइम हो सकता है? तो ये हमें ये बहुत इसकी फ़िक्र करनी है। इस एक आयत के अंदर ये हमें समझ आती है। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, तुम हो या मुसलमानों वो बेहतरीन उम्मत जिसे पैदा किया गया इंसानों की रहनुमाई के लिए। हुक्म देते हो तुम अच्छे कामों का, मना करते हो बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पे। ये 3 छाननियाँ हैं जो अल्लाह ने हमें बता दी कि बेहतरीन उम्मत के अंदर आपने दाखिल होना है तो 3 काम आपने कर गुजरने हैं। इंसानों की रहनुमाई का हुक्म देना है बेहतरीन अंदाज से, हिकमत के साथ, फिक्र के साथ, हमदर्दी के साथ, और अच्छे बुरे कामों से उनको रोकना है। और ये दोनों काम करेंगे तो तीसरी छाननी में से हम गुजरेंगे, और वो क्या है? हमारा अल्लाह पे ईमान होगा। फिर ये 3 तिपाई जैसे होती है, 3 चीज़ों के ऊपर, 3 टांगों के ऊपर एक मेज़ खड़ी होती है। इसी तरह खैर उम्मत की बुनियाद ये 3 स्टून हैं, 3 स्टून हैं। और फिर आखिरी सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह फरमाता है, और इस तरह बना दिया हमने तुमको एक उम्मत मोतदल, ताकि बनो तुम गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाही देने वाला। ये वो आयत मुबारक है पूरे कुरान के अंदर कि जिसके बारे में ये उलमा की तहकीक है कि ये है बेइज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आयत बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत किस लिए हुई थी। ये उम्मत वसता बनना था, आदिल उम्मत था, और पूरी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे तक आप लोगों की इस उम्मत की गवाही के ऊपर उनकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार है। अगर गवाह कह दे कि ये इसने जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया, ये इस आयत के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है, इस उम्मत की जिम्मेदारी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, ये गवाह भी ठीक है कि नहीं है, ये गवाह इस काबिल भी है, ये क्वालिफाई भी करता है गवाही देने के लिए कि नहीं। तो ये वो आयत है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में हम कर क्या सकते हैं? 9 बातें हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अपने अहद के तकाज़ों को पहचान कर अपना ईमान बचाने के लिए आखिरी फिक्री, रूहानी और अमली तदबीरें कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ईमान समझेंगे तो हमें पता चलेगा सबसे कीमती चीज़ है। तो आखिरी हत्तल मकदूर जो कोशिशें हैं वो हमें फ़िक्री तौर पे, रूहानी तौर पे और अमली तौर पे कर गुजरना चाहिए, इससे पहले कि हमारी मशकें कसती जाएँ, हमारी सांसें ख़त्म हो जाएँ। तो अपने 24 घंटों पर राज अल्लाह का और रवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे फ़ख्र और इखलास से नाफिज करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस्लाम, हम अपॉलोजेटिक मुस्लिम्स हैं, हम जी नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। राज अल्लाह का रवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे फ़ख्र और इखलास के साथ नाफिज कर सकते हैं। कुरान, सलात और जहाद और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अलम बुलंद कर सकते हैं। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इसी से खैर उम्मत बनेगी। खरूज दज्जाल से पहले अपने तमाम फ़िक्री, मसलकी और ग्रोही तासुबात कुर्बान कर सकते हैं। शैतानियत के तूफ़ान में भी अपनी ज़िंदगी रज़ा इलाही और कामिल इस्लामी निज़ाम की तगोदाव के लिए खपा सकते हैं। अपने आला इखलाक, गैर मुतज़लज़ल किरदार और हुस्ने आमाल से जन्नत को अपना मुंतज़िर बना सकते हैं। ऐसे हमारे अमाल हो सकता है हों कि जन्नत में इंतज़ार हो रहा हो, कब ये रूह, नेक रूह है, ये जन्नत में आएगी। हम ऐसे मामलात अपने बना सकते हैं अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से और अच्छे अमाल से। नज़रिया ज़रूरत, तन आसानी और ज़ाती मुफाद छोड़कर फौज़ुल कबीर के लिए हम मकसद अफराद के साथ जुड़ सकते हैं। इस्लाह के दायरे को अपनी ज़ात से हमने शुरू करना है और फिर माशरे भर में फैलाने की दिलो जान से कोशिश कर सकते हैं।
امت کے بگاڑ کا آج کا دور جو ہے اور فتنوں کی بچھاڑ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی وفاداری نبھا سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس سے ہٹ کے ہم جتنے مرضی سیانے بن جائیں، جتنے مرضی ہم کمالات دنیا کے حاصل کر لیں، ہم ناکام لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ پھر فرمایا میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانتوں سے پکڑنا۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ یہاں پہ بھی مومن سے یہ تقاضا ہے کہ زندگی کا بہترین اصول لاگو کر دو، راج اللہ کا رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس سارے کے ساتھ اگر کرو گے تو بالکل دل شکستہ اور غم نہیں کرنا، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور اللہ کا اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور نہیں ماننے والا اللہ مگر یہ کہ مکمل کرے اپنی روشنی خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، خواہ یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو مشرک کو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو نہیں ٹلنے والا، تو اللہ والے کیسے اپنے ہتھیار پھینک سکتے ہیں؟ اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے تو پھر اللہ والے اپنے ہتھیار کیسے پھینک سکتے ہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اہل ایمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پہنچا دو لوگوں تک اگرچہ ایک آیت بھی معلوم ہو، اور فرمایا نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، بے شک ہدایت گمراہی سے چھانٹ کے الگ کر دی گئی ہے۔ سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا کہ ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ ہمارے پاس اس سارے کے باوجود فریڈم آف چوائس ہے، انسانوں کے پاس فریڈم آف چوائس ہے کہ وہ اسلام اختیار کریں یا کفر اختیار کریں۔ کوئی دھون زبردستی اور ظلم و زیادتی اسلام کے اندر نہیں۔ اور یہ خوشخبری کی دو حدیثیں آپ کے سامنے۔ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ کیا ہم ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن سکتے ہیں؟ کیا ہم آج سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں ملیں اور کہیں کہ اشفاق آج میں تمہارے گھر میں جانا چاہتا ہوں، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا گھر، میرا رہن سہن اس قابل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں آئیں سیدی آپ کو میں لے کے اپنے گھر چلتا ہوں؟ آپ خوش ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانہ میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں ایک شہید جس کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کو مردہ مت کہو، اور کہاں 100 شہید۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے ہمارے پروردگار حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔